अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से आपके सामने मौजूद हूँ। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं, खुश हैं और आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है। अगर आप मेरी स्टोरीज़ को पसंद करते हैं तो इसको लाजमी लाइक किया करें, क्योंकि आपके लाइक करने से जो मेरी रीच है वो बढ़ जाती है। और बाकी ये है कि जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको ये वीडियोज़ या अपलोड्स अच्छी लगती हैं तो शेयर किया करें इसको आप। अगर आप अपनी स्टोरीज़ को शेयर करना चाहते हैं तो स्टोरीज़ शेयर करने के लिए मुख्तलिफ़ तरीके हैं। आप वॉइस मैसेज भेज सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आपकी आवाज़ में इसको प्ले किया जाए तो आप यकीन दहानी कर लें, इंश्योर कर लें कि जहाँ पे भी आप रिकॉर्ड कर रहे हैं वहाँ पे किसी भी किस्म का शोर या डिस्टॉर्शन मौजूद नहीं है, जो एक आइडियल सिचुएशन होगी। अच्छा गाइस, आज की जो पहली स्टोरी है ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और बड़ी खौफनाक स्टोरी है, और ये बहुत मशहूर स्टोरी है। और ये फेडरल बी एरिया ब्लॉक 19 है, जिसको अल्नूर कहा जाता है। बेसिकली एक सोसाइटी, अल्नूर सोसाइटी, वहाँ की स्टोरी है। और वहाँ पे एक बहुत बड़ा, बहुत मशहूर गवर्नमेंट स्कूल है, और मैं उसका नाम नहीं ले सकता लेकिन बहुत सारे लोग पहचान चुके होंगे। उस स्कूल की निशानी है कि उसके बाद एक और स्कूल है, और उसके बैक साइड पे एक मस्जिद है, और उसके बाद जो है वो एक क्रिकेट ग्राउंड भी मौजूद है वहाँ पे। खैर बहरहाल, मैं जो स्टोरी है उसकी तरफ आता हूँ। ये स्टोरी हमें नजम साहब ने भेजी है, और ये बताते हैं कि जो इनकी बहन है, इनकी शादी जो हुई है वो इन्हीं के घर के करीब एक घर है वहाँ पे हुई है, और इत्तेफाक से जो वो घर है वो इस स्कूल को फेस करता है। अब जब इनकी बहन की शादी हुई उसके बाद माशाल्लाह इनके भांजे की विलादत हुई। उनके भांजे की विलादत के कुछ दिन बाद ही इनके जो ससुर थे, यानी इनकी बहन के जो ससुर थे, उनका इंतकाल हो गया। अब जाहिर सी बात है, इंतकाल वाला माहौल था, सारे लोग ताज़ियत करने के लिए आ रहे थे, ये लोग भी वहाँ पे मौजूद थे। अब कुछ चीज़ें हैं जो कही जाती हैं कि जैसे अल्लाह ना करे किसी का इंतकाल हो जाए तो इंतकाल होने के बाद जो बच्चे होते हैं उनको ख़ास तौर पे अवॉइड किया जाता है कि उस घर में लेके ना जाएं, या उनको इन सब चीज़ों से दूर रखें। बहरहाल ऐसे हुआ कि जो इनकी बहन थी, इनकी बहन ने जो इनका बेटा था उसको अपने कमरे में लिटा दिया, सुला दिया, क्योंकि वो नौमौलूद था, अभी 1 साल का भी नहीं हुआ था। और उसके बाद वो जो इंतकाल के हवाले से सारे मामला चल रहे थे, तस्फीन और लोग आ रहे थे, ताज़ियत का सिलसिला जारी था, तो वो उसमें इन्वॉल्व हो गई। अब ये बताती हैं कि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गई कि मैंने 2-3 घंटे ऐसे ही गुजार दिए, और मैंने कोई चेक एंड बैलेंस नहीं किया या आके देखा नहीं कि बच्चा मेरा क्या कर रहा है और कौन है उसके पास। खैर, ये बताती हैं कि एकदम से मेरे जहन में आया कि मुझे कमरे में जाके चेक करना चाहिए, तो मैं कमरे में गई। अब ये जो कमरा था वो ज़ाहिर सी बात है फर्स्ट फ्लोर पे मौजूद था, और सिर्फ मेरा ही कमरा ऊपर था, बाकी जो लोग थे वो नीचे थे और नीचे रहा करते थे। खैर, जैसे ही मैं सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर गई, वो रूम में जैसे ही एंटर हुई तो मैंने देखा कि वहाँ पे ऑलरेडी एक औरत मौजूद है, और वो एक ऐसी स्ट्रेंज औरत है जिसको मैंने आज तक नहीं देखा, जिसका हमारे घर से, हमारी फैमिली से, हमारे मोहल्ले से कोई ताल्लुक़ नहीं था। अब क्योंकि एक इंतकाल वाला घर था तो जाहिर सी बात है पहले तो मेरे जहन में यही चीज़ आई कि हो सकता है ये कोई इंतकाल के लिए जो ताज़ियत करने लोग आए हुए हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दूसरे शहरों से आए हुए हैं, या हमारे जो ससुर थे उनके जानने वाले हैं, हो सकता है उनकी फ़ैमिली की कोई मेंबर हो, उनकी फ़ैमिली की कोई ख़ातून हो, या हो सकता है उनकी किसी की बेटी हो। लिहाजा मैंने गौर नहीं किया, और जब मैंने उसको देखा तो वो जो थी, मेरा जो बच्चा लेटा हुआ था, उसके सर पे अपनी जो उंगलियां हैं वो फेर रही थी। और जब मैंने उसकी उंगलियों पे गौर किया तो मैंने देखा कि जो उसकी उंगलियां हैं उन पे बड़े बड़े बाल मौजूद हैं। हालांकि बज़ाहिर पीछे से देखने में वो एक नॉर्मल औरत लग रही थी, और कोई मतलब किसी भी किस्म का गुमान नहीं था कि ये औरत नहीं है। अब जब मैंने ये देखा तो 2 चीज़ें मेरे जहन में आईं। एक तो ये कि कौन औरत है, दूसरा ये कि इसकी जो उंगलियां हैं उन पे इस कदर बाल कैसे मौजूद हो सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली लड़कियां या ख़वातीन के हाथों पे या उंगलियों पे इस तरह के बाल वगैरह मौजूद नहीं होते। अब मैंने इग्नोर कर दिया। मैंने सोचा कि हो सकता है कि बच्चे पे ऐसे ही प्यार आ रहा हो, ये वही औरत हो जो ताज़ियत करने के लिए आई हुई है। लिहाजा मैं वॉशरूम चली गई, और मैंने ये सोचा ही था कि जब मैं वॉशरूम से आऊँगी तो सीधा अपने देवर के पास जाऊँगी और अपनी सास के पास जाऊँगी, और उनसे पूछूँगी कि कमरे के अंदर ये औरत कौन मौजूद है, ये कौन है, या आपकी क्या रिश्तेदार है या मोहल्ले वाली है। अब बहरहाल मैं जब वॉशरूम से वापस आई तो मैंने देखा कि वहाँ पे ना कोई औरत मौजूद थी, ना उसका कोई नामो निशान मौजूद था। बहरहाल मेरा जो बच्चा था वो वैसे ही सो रहा था जैसे वो पहले सो रहा था। अब बहरहाल इंतकाल वाला घर था, लिहाजा मैंने इसको इग्नोर किया, और मैं जाके जो रसूमात वगैरह थी उनमें बिज़ी हो गई। और जब ये स्वयं हो चुका तो उसके बाद मेरे जहन में एकदम से बात आई। तो मैंने अपनी सास से पूछा, अपने देवर से पूछा कि क्या आप ऐसी किसी रिश्तेदार को या जानने वाली को जानते हैं जिसकी जो उंगलियां हैं उस पर बाल मौजूद हैं और वो औरत है।
یہ ایک عجیب سا سوال تھا جس کو سن کے میری ساس اور میرے دیور وغیرہ تھوڑے سے پریشان ہوئے اور وہ کہنے لگے نہیں بھائی ہم تو کسی ایسی عورت کو نہیں جانتے اور ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی اسٹرینج عورت یا کوئی اجنبی عورت ہمارے والد صاحب کی جو تدفین ہے اس میں آئی ہو۔ بہرحال یہ بتاتی ہیں کہ بات پھر آئی گئی ہو گئی، اسی طرح 2-4 دن مزید گزرے۔ اس کے بعد ایک دفعہ ایسا ہوا کہ رات کا ٹائم تھا، لائٹ گئی ہوئی تھی جو نارملی ہوا کرتا تھا، تو میری عادت تھی کہ جب لائٹ جاتی تھی تو جو ہماری چھت تھی اس پہ میں ٹہلنا شروع کر دیتی تھی، اور ایسا ہی تھا کہ میں رات کے اس پہر میں چھت پہ ٹہل رہی تھی تو ایک دم سے جو میری نظر ہے وہ سامنے والے اسکول پہ پڑی، اور جب میں نے سامنے والے اسکول کی طرف دیکھا تو اس کا ویسے ہی نظارہ تھا، یعنی کہ جو گیٹ تھا اس کا وہ ٹوٹا ہوا تھا جیسے سرکاری اسکولوں میں عام طور پہ ہوا کرتا ہے۔ اس کے بعد جب آپ گیٹ سے اندر جاتے ہیں تو چاروں طرف کچرا پڑا ہوا تھا، پتے ٹوٹے ہوئے تھے۔ اس کے بعد کلاسز کا آغاز ہو رہا تھا۔ اچھا اچھی چیز یہ تھی کہ اندر جو گرل لگی ہوئی تھی اس میں باقاعدہ تالا لگا ہوا تھا، یعنی اسکول کے اندر تو کوئی جا سکتا ہے لیکن کلاسز کے اندر یا باقاعدہ جو اندر کا حصہ ہے اس میں کوئی نہیں آ سکتا تھا۔ اب یہ ایک چاندنی رات تھی، چاند کی ہلکی ہلکی روشنی تھی، اور یہ جو روشنی تھی یہ سامنے جو کچھ موجود ہے اس کو دکھانے کے لیے یا اس کے نظر آنے کے لیے کافی تھی۔ بہرحال ایسے ہی جب دیکھتے دیکھتے میری ایک دم سے چھت پہ نظر پڑی تو میں نے دیکھا کہ چھت پہ باقاعدہ کوئی کھڑا ہوا ہے۔ اب جب میں نے غور کیا تو میں نے دیکھا کہ جو بھی کھڑا ہوا ہے اس نے اپنے بال کھولے ہوئے ہیں، اور بظاہر ایسا لگ رہا ہے پیچھے سے جیسے کہ کوئی عورت ہے جو وہاں پہ کھڑی ہوئی ہے، اور اس عورت نے باقاعدہ یلو کلر کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ اب میں کافی دیر تک اس پہ غور کرتی رہی، میری سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ رات کے اس پہر میں اس اسکول کی چھت پہ کوئی عورت بھلا کیسے آ سکتی ہے۔ تو میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے چوکیدار کی بیوی ہو۔ اسی دورانیے میں جو میرا دیور تھا وہ پیچھے سے چلتا ہوا چھت پہ آ گیا۔ اب جب وہ چھت پہ آیا تو اس نے بھی دیکھا کہ سامنے کوئی عورت کھڑی ہوئی ہے، تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کون عورت ہے۔ اسی دورانیے میں اس عورت نے ایک دم سے پلٹ کے ہماری طرف دیکھنا شروع کیا، اور جیسے ہی اس نے ہماری طرف دیکھنا شروع کیا تو مجھے اچھی طرح یاد ہے یہ وہی عورت تھی یا وہی لڑکی تھی جو میرے سسر کے انتقال والے دن ہمارے فرسٹ فلور پہ آ کے بیٹھی ہوئی تھی اور جس کی انگلیوں پہ باقاعدہ بال موجود تھے۔ اب کیونکہ ہمارا جو گھر تھا وہ اسکول کے بالکل سامنے موجود ہے تو سمجھ لیں کہ مشکل سے 15 فٹ یا 20 فٹ کا فاصلہ ہوگا، اتنی دور سے ہم اس کو دیکھ رہے تھے۔ خیر میرے دیور نے اسی دورانیے میں کہا کہ یہاں پہ تو کوئی چوکیدار ہوتا ہی نہیں ہے، اور جو بھی چوکیدار آتا ہے وہ دن میں آتا ہے اور شام تک چلا جاتا ہے، تو چوکیدار کے رکنے کا یا اس کی فیملی کے ہونے کا یہاں پہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب یہ بتاتی ہے میں نے جو میرا دیور تھا اس کو بتایا کہ یہ وہی عورت ہے جو اس دن جب ہمارے سسر کا انتقال ہوا تھا ہمارے روم میں آ کے بیٹھی ہوئی تھی، اور جو میرے بچے کے سر پہ ہاتھ پھیر رہی تھی، اور اس کی جو انگلیاں تھیں وہ لمبی لمبی پتلی پتلی انگلیاں تھیں اور ان پہ بے تحاشا بال موجود تھے۔ خیر میں یہ بتا ہی رہی تھی تو ایسا لگنے لگا جیسے وہ جو عورت ہے وہ ہمیں دیکھ رہی ہے اور دیکھ کے مسکرا رہی ہے، جیسے کہ اس کو پتہ چل چکا ہے کہ اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ ان کی بہن بتاتی ہیں کہ ہم دونوں یہ بات ہی کر رہے تھے کہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ جو عورت تھی وہ وہاں سے ایک دم سے ایسا لگا جیسے غائب ہو گئی ہے، کیونکہ ابھی ہم لوگ دیکھ رہے تھے وہ سامنے موجود تھی، اور جیسے ہی ہم نے ایک دوسرے کو دیکھا ہے اور اس کے بعد دوبارہ چھت پہ دیکھا ہے تو وہ وہاں پہ موجود نہیں تھی۔ اب جب ہم نے یہ منظر دیکھا تو ہم جلدی سے کمرے میں اندر کی طرف آ گئے اور آیت الکرسی وغیرہ پڑھنے لگے۔ اچھا ان کی بہن بتاتی ہیں کہ ان کے علاوہ بھی بہت سارے محلے والے ہیں جو اس بات کی گواہی دیتے ہیں، جو ابھی بھی یہ کہتے ہیں کہ اسی اسکول میں اکثر ایک عورت جو ہے وہ چھت پہ کھڑی ہوئی ہوتی ہے اور اس کا ایسا ہی حلیہ ہوتا ہے اور وہ دیکھ کے لوگوں کو مسکرا رہی ہوتی ہے اور کچھ دیر بعد وہ غائب ہو جاتی ہے۔ آج بھی یہ اسکول وہاں پہ موجود ہے، وہاں پہ لوگ جاتے ہیں، بچے پڑھتے ہیں، لیکن شام کے بعد سے صبح فجر تک وہاں پہ اکثر اس عورت کی پریزنس شو ہوتی ہے۔ اچھا گائز آج کی جو دوسری سٹوری ہے یہ تھوڑی سی انٹرسٹنگ سٹوری ہے اور ڈیفرنٹ سٹوری ہے، اور یہ سٹوری جو ہے یہ ہمیں ہمارے ایک بہت اچھے دوست ہیں کاشف بھائی انہوں نے بتائی ہے، اور بیسکلی یہ جو ہے حیدرآباد سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن یہ بتاتے ہیں کہ پچھلے تقریباً 10 یا 12 سال سے ان کی جو فیملی ہے انہوں نے کراچی میں PCSH میں گھر لیا ہوا ہے اور یہ لوگ یہاں پہ سیٹل ہو چکے ہیں۔ یہ بتاتے ہیں کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ 15 دن میں یا 20 دن میں حیدرآباد کا ایک چکر لگا لوں، کیونکہ ظاہر سی باتیں میرے بچپن کے دوست وہاں پہ موجود ہیں، میرا جو ہے وہاں پہ سمجھ لیں ایک طرح سے فیملی موجود ہے، میرا ننیال وہاں پہ موجود ہے۔ تو اسی طرح یہ بتاتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ہم لوگوں نے پلان بنایا کہ ہم لوگ حیدرآباد جائیں گے، اور ہم لوگ جو ہے ٹوٹل 3 لوگ تھے، یعنی کہ میں تھا، میرا ایک کزن تھا اور ایک اس کا دوست تھا۔ اب میرے پاس جو گاڑی موجود تھی وہ بیسکلی 8 سیٹر تھی،
ایک بڑی گاڑی تھی جو آپ کو پتہ ہے نارملی جو ہے وہ پوری پوری فیملیز کے لیے کافی ہوتی ہے، لیکن خیر میرے پاس یہی گاڑی موجود تھی۔ اب ہم لوگوں نے پلان کیا کہ ٹھیک ہے ہم لوگ رات میں تقریباً 11-12 بجے تک نکلیں گے اور 2 گھنٹے کا راستہ ہے، انشاءاللہ 2 بجے تک وہاں پہ پہنچ جائیں گے اور پھر 1-2 دن وہاں پہ گزار کے واپس آ جائیں گے۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ جب بھی ہم لوگ سفر کرتے ہیں یا ہم دوست وغیرہ ساتھ ہوتے ہیں تو ہم لوگ سیدھا سیدھا سفر نہیں کرتے، ہم لوگ جو ہے رکتے رکاتے ہوئے جاتے ہیں۔ اور ایسے ہی ہوا کہ جو ہم نے پلان بنایا تھا رات میں ہم لوگ 11:30 بجے نکلے، اور جب ہم نکلے تو ظاہر سی بات ہے یہاں پہ ہم لوگوں نے کوئی کھانا وغیرہ تو کھایا نہیں تھا، تو ہم نے یہ پلان کیا تھا کہ یا تو بحریہ ٹاؤن پہ رکیں گے یا بحریہ ٹاؤن سے تھوڑا سا آگے جا کے جو ڈھابے وغیرہ آتے ہیں یا ریسٹورنٹس آتے ہیں وہاں پہ رکیں گے، وہاں پہ کھانا کھائیں گے اور کھانا کھانے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ پھر جو ہے وہ آگے بڑھیں گے۔ یہ بتاتے ہیں کہ ہم لوگ جب بحریہ ٹاؤن سے آگے نکلے، تھوڑا سا آگے گئے تو وہاں پہ ایک ریسٹورنٹ موجود ہے، تو ہم لوگوں نے سوچا کہ ہم وہاں پہ رک جاتے ہیں، کھانا کھا لیتے ہیں، اور ہم لوگ ایز پر پلان اترے اور جا کے پھر کھانا وغیرہ کھانے لگے۔ اس کے بعد پھر ہم نے چائے منگوا لی، تقریباً سمجھ لیں کہ 1 گھنٹہ ہمارا وہاں پہ لگ گیا۔ خیر یہ بتاتے ہیں کھانا وغیرہ جب ہم نے کھا لیا اس کے بعد ہم باہر نکلے اور ہم لوگوں نے سوچا کہ اب نکلتے ہیں کیونکہ لیٹ نائٹ ہو گئی ہے، ظاہر سی بات ہے وہاں پہ جائیں گے تو وہ لوگ بھی ڈسٹرب ہوں گے اتنی لیٹ نائٹ میں۔ خیر یہ بتاتے ہیں کہ ابھی ہم تقریباً 10 سے 15 منٹ ہی چلے تھے، مشکل سے ہماری گاڑی نے 8 کلومیٹر یا 7 کلومیٹر کا راستہ طے کیا ہوگا۔ اب ہم ایسی جگہ پہ تھے جہاں پہ چاروں طرف کوئی گھر وغیرہ موجود نہیں ہے، جو لوگ حیدرآباد آتے رہتے ہیں ان کو پتہ ہوگا، سنسان اور ویران روڈ ہے، اور اس کے بعد جو ہے آپ پتہ ہے کہ حیدرآباد آنے والا ہوتا ہے تو اس کے بعد ہی رونق بحال ہوتی ہے تھوڑی سی۔ خیر ہم نے دیکھا کہ لیفٹ سائڈ پہ روڈ پہ ایک عورت ہے جو کھڑی ہوئی ہے اور وہ لفٹ مانگنے کا اشارہ کر رہی ہے۔ دور سے دیکھنے پہ ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ کوئی گاؤں کی عورت ہے جو نارملی آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ نظر آتی ہیں، ویسے ہی اس کا گیٹ اپ تھا اور ویسے ہی اس نے کپڑے پہنے ہوئے تھے، اور کپڑے بھی اس بیچاری کے دور سے دیکھنے میں ایسا لگ رہا تھا کہ بہت ہی کوئی خستہ حال ہے یا بہت برے حال میں ہے وہ عورت۔ یہ بتاتے ہیں کہ جب اس عورت نے ہمیں اشارہ کیا تو میں نے تقریباً سمجھ لیں کہ 20-25 قدم آگے جا کے گاڑی روک دی، اور جب میں نے گاڑی روکی تو میرے ساتھ جو لوگ موجود تھے انہوں نے پوچھا کہ بھائی گاڑی کیوں روکی ہے تم نے؟ تو میں نے ان کو کہا کہ بھائی گاڑی روکنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو عورت ہے بیچاری پیچھے کھڑی ہوئی ہے، لفٹ مانگ رہی ہے، اگر تم لوگ کہو تو اس کو لفٹ دے دیتے ہیں۔ اب میرے ساتھ جو کزن وغیرہ موجود تھے انہوں نے کہا کہ بھائی رات کا ٹائم ہے، کسی چکر میں نہیں پڑو، پتہ نہیں کون عورت ہے، تم اس کو لفٹ دینے کے لیے بٹھا لو، پتہ چل رہا ہے بعد میں کوئی چوری ڈکیتی ہو جائے یا کسی مسئلے میں پھنس جاؤ۔ بات بڑی معقول تھی ان کی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ عام طور پہ اسی طرح کے معاملات ہوا کرتے ہیں ہائی ویز وغیرہ پہ، تو لہٰذا میں نے گاڑی اپنی اسٹارٹ کی اور چلا دی۔ وہ بیچاری عورت چلتی ہوئی ہماری گاڑی کے قریب آ رہی تھی، لیکن جب اس نے دیکھا کہ میں نے گاڑی چلا دی ہے تو وہ پریشان ہو گئی اور وہیں پہ کھڑی ہو گئی۔ اب یہ ایک نارمل سی بات تھی، میں نے سوچا لفٹ دوں اور پھر میں نے نہیں دی، کیونکہ میں پابند تو نہیں تھا کہ میں اس کو لفٹ دوں۔ خیر ہم لوگ جو ہے اپنی منزل کی طرف بڑھنے لگے اور باتیں کرنے لگے، اور پھر یوجولی آپ کو پتہ ہے جیسے ہوا کرتا ہے کہ ہم نے فل آواز میں گانے وغیرہ لگا دیے اور ایک دوسرے سے مذاق کرنے لگے، مستی کرنے لگے۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ ابھی گاڑی چلاتے ہوئے تقریباً آدھا گھنٹے ہی ہوا تھا کہ ایک دم سے مجھے ایسا لگا کہ جو ہماری گاڑی ہے، کیونکہ ایک بڑی گاڑی تھی، اس میں پیچھے کی طرف کوئی شور کی سی آواز آئی ہے۔ اب جو میرے ساتھ کزن وغیرہ موجود تھے یہ اپنی مستیوں میں لگے ہوئے تھے، لہٰذا نہ ان کو آواز آئی نہ ان کو کوئی موومنٹ محسوس ہوئی۔ بہرحال میں کیونکہ گاڑی چلا رہا تھا تو مجھے محسوس ہوا کہ پیچھے سے کوئی آواز آئی ہے، اور جب میں نے بیک ویو مرر سے دیکھا تو میں نے دیکھا کہ ایک دم سے کوئی پیچھے ہٹا ہے، یعنی کہ کوئی نہ کوئی ہے جو ہماری گاڑی کی بیک سائڈ پہ یا پیچھے بیٹھا ہوا ہے، اور یہ کنفرم ہے۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ جب میں نے باقاعدہ موومنٹ محسوس کی تو میں نے آہستہ آہستہ کر کے گاڑی کو سلو کرنا شروع کر دیا، کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے کھانا کھانے کے لیے رکے تھے، تو مجھے لگ رہا تھا ہو سکتا ہے کہ جب ہم کھانا کھا رہے ہوں تو کوئی ہماری گاڑی کے اندر داخل ہو گیا ہو اور اس کی نیت چوری کی ہو۔ خیر میں نے آہستہ آہستہ کر کے گاڑی روکی، اور جب میں نے مکمل طور پہ روکی اور میں نے بیک ویو مرر میں دیکھا تو میں نے دیکھا کہ وہی عورت، وہی لڑکی جو ابھی ہم سے کچھ دیر پہلے لفٹ مانگ رہی تھی اور جس کو ہم نے لفٹ نہیں دی تھی، جو باقاعدہ پرانے کپڑے پہنے ہوئی تھی اور گاؤں کی لگ رہی تھی، وہ ہماری گاڑی میں بیک سائڈ پہ بیٹھی ہوئی ہے۔ اب یہ بتاتے ہیں جب میں نے دیکھا تو میری حالت غیر ہو گئی، میری سمجھ نہیں آیا کہ یہ کیسے بیٹھ سکتی ہے، کیونکہ میں نے نہیں، میرے کزن وغیرہ نے بھی دیکھا تھا کہ وہ عورت لفٹ مانگ رہی تھی اور اس کو ہم نے لفٹ نہیں دی تھی۔ اب یہ بتاتے ہیں جو میرے ساتھ کزن وغیرہ موجود تھے وہ مجھ سے پوچھنے لگے کہ بھائی گاڑی کیوں روکی ہے، تو میں نے ان کو پیچھے کی طرف اشارہ کیا، اور جب میں نے ان کو پیچھے کی طرف اشارہ کیا انہوں نے پیچھے دیکھا تو وہ کہنے لگے کہ بھائی یہاں پہ تو کوئی موجود نہیں ہے۔ اب جب میں نے یہ سنا تو میں بڑا حیران ہوا اور میں نے پیچھے پلٹ کے دیکھا تو واقعی میں وہاں پہ کوئی موجود نہیں تھا۔ حالانکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ مجھے ابھی آواز آئی تھی
اور جب میں نے پیچھے کی طرف دیکھا تھا تو بیک ویو مرر میں وہی عورت مجھے نظر آئی تھی۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ مجھے بڑا عجیب لگا کیونکہ مجھے اچھی طرح یاد تھا جو کچھ میں نے دیکھا تھا۔ خیر میرے جو کزن وغیرہ تھے وہ میرا مذاق اڑانے لگے اور کہنے لگے کہ بھائی کیا ہو گیا، خیریت تو ہے؟ اب یہ سن کے میں بڑا حیران ہوا۔ میں نے آیت الکرسی وغیرہ پڑھی اور پھر ہم جو منزل تھی اس طرف چلنا شروع ہو گئے۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ ہم حیدرآباد چلے گئے، وہاں پہ ہم نے 2-3 دن گزار دیے اور اس کے بعد واپسی کا سلسلہ تھا۔ اب واپسی میں اس طرح سے ہوا کہ جو میرے ساتھ کزن وغیرہ گئے تھے ان کو کسی بھی وجہ سے وہاں پہ رکنا پڑ گیا۔ اب یہ بتاتے ہیں جب ہم واپس آ رہے تھے تو میرے ساتھ میری ایک خالہ موجود تھیں اور ساتھ ساتھ ان کا ایک بیٹا موجود تھا۔ اب ہم ویسے ہی اسی راستے سے آ رہے تھے اور ہم نے نوٹ کیا کہ جیسے ہی بحریہ ٹاؤن آنے والا تھا تو بحریہ ٹاؤن سے پہلے اگین وہی عورت جو ہے جو ابھی مجھے جاتے ہوئے نظر آئی تھی وہی وہاں پہ کھڑی ہوئی ہے اور لفٹ مانگنے کا اشارہ کر رہی ہے۔ اچھا اس بار یہ ہوا کہ جو میری خالہ بیٹھی ہوئی تھی انہوں نے بھی دیکھا اور خالہ کے ساتھ ساتھ جو ان کا بیٹا تھا اس نے بھی دیکھا۔ اب میں نے اپنی خالہ کو بتایا کہ جب ہم آ رہے تھے تب بھی یہ عورت لفٹ مانگ رہی تھی اور ہم نے اس کو لفٹ نہیں دی تھی۔ اس کے بعد باقاعدہ مجھے گاڑی کے اندر بیٹھی ہوئی نظر آئی تھی۔ اب یہ بتاتے ہیں جو میری خالہ تھی انہوں نے جب یہ سنا تو وہ کہنے لگی کہ گاڑی کو بالکل بھی سلو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مسلسل سیدھا چلاتے رہو اور آیت الکرسی پڑھتے رہو۔ اب یہ بتاتے ہیں میں مسلسل آیت الکرسی پڑھتا رہا اور اسی دورانیے میں ہم نے بحریہ ٹاؤن کراس کر لیا۔ اب جب ہم بحریہ ٹاؤن کراس کر چکے تھے تو میں مطمئن ہو چکا تھا کہ اللہ کا شکر ہے کہ وہاں سے نکل گئے، کیونکہ بحریہ ٹاؤن کے قریب و جوار میں ہی وہ عورت نظر آئی تھی پہلے بھی۔ یہ بتاتے ہیں اللہ کا شکر ہے ہم اپنے گھر خیریت سے پہنچ چکے تھے۔ گھر پہنچنے کے بعد جو میری گاڑی تھی اس کو میں نے پارکنگ میں لگایا اور میں نہانے کے لیے چلا گیا۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ نہانے کے بعد پھر میں کھانا وغیرہ کھانے لگا اور کھانا کھانے کے بعد پھر میری عادت تھی کہ میں اکثر لیٹ نائٹ تک چھت پہ ٹہلا کرتا تھا اور سگریٹ وغیرہ پیتا رہتا تھا، اپنے دوست سے بات کرتا رہتا تھا۔ تو اسی طرح ٹائم گزرتا رہا اور رات کے تقریباً 3:30-4 بجے کا ٹائم تھا، میں اپنے دوست سے بات کر رہا تھا، مسلسل سگریٹ پی رہا تھا کہ ایک دم سے مجھے ایسا لگا جو ہماری گاڑی ہے اس کی جو لائٹس وغیرہ ہیں وہ بلنک کر رہی ہیں۔ اچھا میں یہ سوچنے لگا کہ ہو سکتا ہے کہ بلی وغیرہ ہو، جیسے عام طور پہ بلی وغیرہ جو ہے وہ گاڑی کے پاس آ جاتی ہے، جم مارتی ہے، تو اگر آپ کے پاس سیکیورٹی الارم لگا ہوا ہے تو لازمی طور پہ وہ جو ہے وہ لائٹس وغیرہ بلنک کریں گی یا الارم بجے گا۔ اب میں نے گاڑی کے چاروں طرف نظر ماری تو وہاں پہ کوئی بلی موجود نہیں تھی۔ میں دوبارہ فون پہ بات کرنے لگا اور میرا دھیان جو ہے وہ کال کی طرف تھا اور میں سگریٹ پی رہا تھا مسلسل کہ ایک دم سے جو ہماری گاڑی کا سیکیورٹی الارم ہے وہ بجنے لگا۔ اب یہ بتاتے ہیں جیسے ہی سیکیورٹی الارم بجنے لگا تو میں نے جلدی سے گاڑی کے قریب دیکھا اور میں نے دیکھا کہ جو ہماری گاڑی ہے اس کے بالکل برابر میں وہی عورت جو ہمیں ہائی وے پہ نظر آئی تھی، جس نے پرانے گاؤں کے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور جس کی بہت ابتر حالت ہو رہی تھی، وہی وہاں پہ کھڑی ہوئی ہے اور مجھے دیکھ کے مسکرا رہی ہے۔ اب یہ بتاتے ہیں جب میں نے یہ دیکھا کہ یہ عورت ہمارے گھر کے پارکنگ ایریا میں کھڑی ہوئی ہے تو میرے اوسان خطا ہو گئے اور ایسا لگنے لگا میرے ہوش اڑ چکے ہیں۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ عورت اتنی ریپیٹڈلی مجھے کیوں نظر آ رہی ہے۔ بہرحال انہوں نے آیت الکرسی پڑھی اور اس کے بعد یہ نیچے چلے گئے۔ اب یہ بتاتے ہیں جب صبح ہوئی تو میں نے اپنے فادر سے اس بات کا ذکر کیا۔ جو میرے فادر تھے وہ ماشاءاللہ 5 وقتہ نمازی تھے۔ انہوں نے کیا کیا کہ وہ جو مسجد کے امام صاحب تھے ان سے رابطہ کیا اور ان کو یہ سارا واقعہ بتایا، اور وہ جو امام صاحب تھے انہوں نے ان کے گھر کا وزٹ کیا۔ اب یہ بتاتے ہیں جب وہ امام صاحب ان کے گھر میں آئے تو انہوں نے آ کے پورا گھر چیک کیا، خاص طور پہ پارکنگ ایریا کو چیک کیا، تو وہ کہنے لگے کہ یہ جو لڑکا بول رہا ہے یہ ٹھیک بول رہا ہے، یہاں پہ کوئی شریر، جنی یا اسی طرح کی کسی مخلوق کی موجودگی کے نشانات موجود ہیں۔ خیر انہوں نے بولا آپ پریشان نہ ہو، میں آپ کو 2 تعویذات دے رہا ہوں۔ ایک تعویذ آپ کو گھر کے گیٹ پہ لگانا ہے، دوسرا تعویذ آپ کو اس گاڑی کے اندر لگانا ہے، اور انشاءاللہ جو بھی ہے وہ آپ کو مزید تنگ نہیں کرے گی، نہ یہاں پہ اس کی پریزنس ہوگی۔ یہ بتاتے ہیں کہ ایسا ہی ہوا کہ جو امام صاحب نے جو تعویذات دیے تھے، ایک میں نے گیٹ پہ لٹکا دیا، ایک گاڑی کے اندر لگا دیا، اور اس کے بعد سے الحمدللہ وہ جو عورت تھی ہمیں پھر کبھی بھی نظر نہیں آئی۔ لیکن میں آج تک حیران ہوں کہ یہ کیسے پاسبل ہو سکتا ہے کہ ایک عورت جس کو ہم نے لفٹ دینے سے انکار کر دیا، پہلے اس نے اپنی پریزنس گاڑی میں شو کی، اس کے بعد واپس جب ہم آ رہے تھے تو دوبارہ وہ وہیں پہ لفٹ مانگتے ہوئے نظر آئی، اور تیسری دفعہ ہمارے گھر کے اندر ہمارے پارکنگ ایریا میں موجود تھی۔ وہ آخر ہم سے چاہتی کیا تھی؟ تو گائز امید کرتا ہوں آپ کو یہ سٹوریز پسند آئی ہوں گی۔ اگر آپ کو یہ سٹوریز پسند آئی ہیں تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو صحت دے، زندگی دے، سلامتی دے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔